प्यारे दोस्तों, 2024 का सबसे पहला सूरज ग्रहण और वो भी माह रमज़ान के बाबरकत महीने में लगना किसी खतरे से खाली नहीं है। ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है और इस सूरज ग्रहण को दज्जाली सूरज ग्रहण भी कहा जा रहा है कि इस सूरज ग्रहण में दज्जाल का ज़हूर होने वाला है, दज्जाल निकलने वाला है और इसकी निशानदही होने वाली है। इसलिए इसकी निस्बत इस जानिब की जा रही है कि ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है। पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक किस टाइम से किस टाइम तक रहेगा और इसके अलावा किस किस जगह पर यह सूरज ग्रहण लगने वाला है और इसके क्या क्या असरात पड़ने वाले हैं। अगर कोई भी शख्स इस सूरज ग्रहण के दौरान ये 3 काम कर लेगा, इंशाअल्लाह उसकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी, बड़ी से बड़ी परेशानी उस इंसान की ख़त्म हो जाएगी। जो भी इंसान इस सूरज ग्रहण में ये 3 काम कर लेगा, इंशाअल्लाह वो इस सूरज ग्रहण के तमाम मूज़ी असरात और ख़तरनाक असरात से महफूज रहेगा। प्यारे दोस्तों, साल 2024 का पहला सूरज ग्रहण है जो कि आज 8 अप्रैल 2024 बरोज़ पीर को लगने वाला है। 20 साल तक ये सूरज ग्रहण दोबारा दिखाई नहीं देगा। पहला सूरज ग्रहण अमेरिका और कनाडा में नज़र आएगा। इस सूरज ग्रहण के वक्त चाँद सूरज के सामने आ जाएगा और ज़मीन के कुछ हिस्से में अंधेरा छा जाएगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण चूँकि 8 और 9 अप्रैल के दरमियान में है, इसलिए पाकिस्तान में रात होने के सबब इसका मुशाहिदा नहीं किया जा सकेगा, लेकिन यूरोप और जनूबी अमेरिका और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर यह सूरज ग्रहण दिखाई देगा और अरूज पर होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:42 पर होगा और 11:17 पर सूरज ग्रहण अरूज पर होगा। सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 1:52 पर होगा। दोस्तों, मैंने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इस सूरज ग्रहण का टाइम आपको बता दिया है, तो इस टाइम के दौरान आपने ये 3 काम लाजमी कर लेने हैं। जो भी इंसान अपनी मुश्किलात और परेशानियों से निजात हासिल करना चाहता है, उसको चाहिए कि ये 3 काम मेरे बताए गए तरीके से इस टाइम के अंदर हर सूरत में कर ले। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में सूरज ग्रहण का आना ये अल्लाह की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। मुफ्तियान कराम इस मसले के बारे में फरमाते हैं कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण ये अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है जो अल्लाह ताला अपने बंदों को डराने के लिए ज़ाहिर फरमाता है। इस बारे में ये हुक्म है कि जब कोई ये देखे, इस वक्त किसी न किसी चीज़ का सदका दे दे। आप किसी बाजरे का 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 1000 रुपए का, जितनी आपको तौफीक है, हस्बे तौफीक सबसे पहला काम आपने यही करना है। इस सूरज ग्रहण के दौरान आपने सदका लाजमी देना है। एक खजूर ही क्यों ना हो, वो अल्लाह के रास्ते में आपने लाजमी सदका कर देना है, क्योंकि सदका बलाओं को टालता है, सदका दुखों और मुसीबतों को ख़त्म करता है, अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। इसलिए दोस्तों, इस सूरज ग्रहण में सबसे पहला काम जो आपने करना है वो आपने सदका देना है। इस वीडियो में मैं आपको 3 काम बताऊंगा। ये 3 काम आपने किसी भी सूरत नहीं छोड़ने। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, ये सूरज ग्रहण माह रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में आया है। आपने सबसे पहले सदका खैरात करना है, अल्लाह के पाक ज़िक्र की तस्बीह करनी है। वो तस्बीह भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने कौन सी तस्बीह पढ़नी है। अपने गुनाहों से तौबा और इस्तग़फ़ार करनी है और इस तारीख़ी को देखकर कब्र और आखिरत की तारीख़ी को याद करना है। आपने सदका किस तरीके से देना है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि चाहे 1 खजूर कर लें या चाहे 1000 कर लें या लाखों रुपए, जितनी आपके पास तौफीक है, वरना कम अज़ कम 1 खजूर ही अल्लाह के रास्ते में सदका क्यों ना कर दें तो आपका सदका हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के आखिरी लम्हात में, आखिरी दिनों में, आखिरी घड़ियों में इस सूरज ग्रहण का लगना, जिसके बारे में लोगों में ये बात मशहूर हो गई है कि यह दज्जाली सूरज ग्रहण है और इस सूरज ग्रहण में दज्जाल निकलने वाला है और दज्जाल ज़ाहिर होने वाला है। इसके बारे में लोग आजकल बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं और अक्सर लोगों का मुशाहिदा है
اور اکثر لوگ اس جانب رجوع کر رہے ہیں کہ کہیں واقعی حقیقت میں ایسا سورج گرہن تو نہیں لگ چکا کہ یہ لگ بھی ان ملکوں میں رہا ہے جہاں پر اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ دجال ان علاقوں سے ظاہر ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت دنیا میں عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ دنیا میں وبال آئے گا، دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا، کیونکہ اس کی نحوست ہے اور اس کی ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں قحط سالی کا سماں پیدا کر دے گا، اندھیرے کا سماں پیدا کر دے گا۔ تو اس لیے ایسی چیزیں اب ہمارے دیکھنے میں آ رہی ہیں، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ایسی چیزوں سے اور ان تمام پریشانیوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کی، اپنے مال کی، اپنے سب کچھ کی، اپنی جان کی اور ان تمام چیزوں کی حفاظت کریں، اور اس حفاظت کے ذریعے اللہ کا فضل و کرم برسے گا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر یہ آپ 3 کام کر لیتے ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، پیارے دوستو، میں آپ کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک فطرانہ جو صدقہ فطر ہے اگر وہ ادا نہیں کیا تو فوری طور پر ادا کر دیں، یعنی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر صدقہ فطر ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہم نے جو روزے رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارے روزوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں سے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے دوستو، جس شخص نے ابھی تک صدقہ فطر نہیں ادا کیا وہ فوری طور پر اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہے، جو کچھ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اس کے مطابق آپ اپنا صدقہ فطر ضرور ادا کریں۔ اگر نہیں کیا تو کر لیں، اگر کر لیا ہے تو پھر بھی آپ کوئی بھی چیز چاہے 5 روپے کی لے کر چاہے 10 روپے کی لے کر اللہ کے راستے میں ضرور صدقہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ سب کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ پیارے دوستو، سورج گرہن اللہ تعالیٰ کے ڈرانے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کیونکہ سورج کی روشنی نعمت ہے اور اس نعمت کی ضد اندھیرا ہے، اور یہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے، یا اندھیرے میں تبدیل کر دینا یہ ڈرانے کے لیے ہے۔ اور ویسے بھی انسان طبی طور پر بھی اس طرح کے کاموں سے ڈر جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے تاکہ وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جائیں، جس میں ان کی کامیابی ہے۔ اور بندوں کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قریب کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ سورج گرہن یا چاند گرہن کے بارے میں سنیں تو نماز پڑھیں یا توبہ و استغفار کریں۔ یہ اعمال مرد، عورت، خواتین سب کریں، بچہ ہو چاہے بوڑھا ہو، چاہے کوئی جوان ہو، ہر کوئی یہ عمل کرے۔ سب سے پہلی چیز صدقہ ہے، دوسری چیز آپ نے استغفار کرنا ہے۔ استغفار آپ نے کون سا کرنا ہے؟ ایک تو اس ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس کے اندر کوشش کر لیں کہ جو آخری عشرے کی دعا ہے، اللہم اجرنی من النار، یعنی کہ اے اللہ میں دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں، یہ پڑھ لیں۔ اور اس کی تعداد بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے یہ کس تعداد میں پڑھنا ہے، یا پھر آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں۔ آپ آخری عشرے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب سورج گرہن لگا تو اتفاقاً انہی دنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کا وصال ہوا ہے، اس لیے یہ سورج گرہن لگا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باطل نظریات کی واضح تردید فرماتے ہوئے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت یا زندگی سے نہیں لگتا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور جب تم اس کو دیکھو تو توبہ و استغفار کرو اور تم نماز کی طرف رجوع کرو۔ اس لیے دوستو، سورج گرہن یا چاند گرہن زمین میں موت یا نقصان کرنے کے لیے موجب نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے۔ لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، کم از کم ہمیں وہ تو کرنا چاہیے۔
اگر ہم سورج گرہن اور چاند گرہن کے ٹائم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کیے گئے کام کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی بڑی مشکل میں یا کسی بھی بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ لازمی طور پر ایک مرتبہ سورج گرہن کے اندر یہ 3 اعمال کر لے۔ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی، اس کی مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ تو وہ شاہکار ہیں جو ہمیں اپنے خالق اور مالک کے موجود ہونے کی دلیل فراہم کرتے ہیں۔ سورج دن کی علامت ہے، لیکن بسا اوقات قدرت الہی کا یوں اظہار ہوتا ہے کہ سورج نکلنے کے باوجود رات کا سماں بن جاتا ہے، تو اسے سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، سورج گرہن تب لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ تو اب یہ وقت ہمیں اپنے رب کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ اپنے رب کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس پاک پروردگار کو راضی کر لیں، ہمارے تمام معاملات سدھر جائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں، پہلی چیز کہ آپ نے صدقہ دینا ہے، دوسری چیز کہ آپ نے استغفار کرنا ہے۔ جو دونوں استغفار میں نے بتائے ہیں، آپ ان دونوں میں سے کوئی سا بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ آخری عشرے کی جو دعا ہے اللہم اجرنی من النار، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آج یہ سورج گرہن لگے تو سورج گرہن کے وقت 101 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ آپ کم از کم اس کو 101 بار پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 300 بار پڑھ لیں، یا جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ جتنا آپ توبہ و استغفار کر سکتے ہیں آپ کر لیں۔ اگر آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر جتنی تعداد میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اتنی تعداد میں اس تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے سورۃ الفاتحہ، جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کی 7 آیات ہیں، اور یہ ہر نماز کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ یہ تقریباً ہر شخص، ہر بچے، ہر جوان اور ہر بوڑھے کو یاد ہے، اور یہ ایسی سورت ہے کہ جس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تمام آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور اس کی بہت زیادہ برکات اور فضیلتیں ہیں۔ آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس سورت کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ تو اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہر کام کی ابتدا جب ہم کرتے ہیں تو بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ جو کام بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے، وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب کوئی فقیر کسی امیر کے پاس بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے اس امیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ جو مانگنے والا آیا ہے یہ میری تعریف کر رہا ہے اور مجھے خوش کر رہا ہے۔ جب اس کی باتیں سن کر، اس کی دعائیں سن کر وہ گھر والا فرد خوش ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بہت کچھ دے دیتا ہے۔ اسی طرح آج ہم نے اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں بھیکاری بن کر اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے بعد اس صورت کے ذریعے اس کی پاکی بیان کرنی ہے، حمد بیان کرنی ہے، اس پاک پروردگار کی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ آپ جو کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے گا۔ انشاءاللہ اس پاک تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آپ کے گھر پر ہو جائے گا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے سورۃ الفاتحہ کا یہ خاص عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اپنے پاک پروردگار کی بارگاہ میں جھک کر سجدے میں جا کر گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لینی ہے، اپنی اولاد کے لیے،
اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگ لینی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس طریقے سے میں نے آپ کو آج یہ عمل بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، اسی ترتیب سے آپ آج ایک بار سورج گرہن کے ٹائم یہ عمل لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ اس پاک تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج تمام مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات اور پریشانیوں کو ختم فرما کے ان کی زندگی میں سکون عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرے بھائی اور بہن ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کو ہمیشہ خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، اور آپ سب کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے، اور آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک اور کامنٹ میں اللہ کا پاک نام ضرور لکھیے گا، اور میری دعاؤں پہ ایک بار آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہماری یہ دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔